Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will have our fifth lecture, and that is about accountants and auditors. Let's have a preview of our last lecture. کہ last lecture میں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا تاکہ آپ کو یہ آسانی ہو کہ نیکسٹ لیکچر میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں. Last lecture میں we have discussed that the main problem in the corporations are separation of ownership and control. Last lecture میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کارپوریشن میں سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ ہے اونرشپ اور کنٹرول کی سپریشن. باقی بزنسز میں جیسے سول پروپرائٹرشپ میں اس میں کنٹرول اور اونرشپ ایک ہی بندے کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ان کارپوریشن اونرشپ اور کنٹرول الگ الگ ہوتی ہے, وچ مینس کہ پیسہ انویسٹرز کا, اسٹاک ہولڈرز کا ہوتا ہے اور اس کو چلانے والے ہوتے ہیں مینجمنٹ. سو مینیجرز آر سپوز ٹو ورک فار دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا شیئر ہولڈرز. جب پیسہ شیئر ہولڈرز کا ہوتا ہے so that means that the managers should work for the best interest of the shareholders, which means کہ مینجمنٹ کو شیئر ہولڈر کے بیسٹ انٹرسٹ کے لیے کام کرنا چاہیے. Managers try to take the advantage of their control power. پیسہ شیئر ہولڈر کا ہوتا ہے لیکن that is in the hand of the management. So management اپنی اس پاور کا کبھی کبھار غلط استعمال بھی کرتے ہیں. So stocks and options benefits cannot guarantee to reduce the conflict. So پھر کمپنی کیا کرتی ہے؟ کمپنی اپنے امپلائیز کو, ٹاپ مینجمنٹ کو انسینٹیوز دیتی ہے جس میں بیسک سیلری, بونسز, انکریز ان سیلریز, اسٹاک آپشنز, یہ سارے انکلوڈ ہوتے ہیں. اسٹاک آپشنز ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کافی ڈیٹیل میں. ویری بریفلی, اسٹاک آپشنز دا نمبر آف شیئرز جو کمپنی اپنے مینجمنٹ کو دیتی ہے ایز اے انسینٹیو تاکہ مینجمنٹ اور شیئر ہولڈر کا انٹرسٹ آپس میں مل جائے. جس طرح شیئر ہولڈر کا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ شیئر پرائس اسٹاک ایکسچینج میں بڑھ جائے تاکہ اس کی ویلیو آف شیئرز بڑھ جائے جس سے اسے اور زیادہ فائدہ ہوگا. تو جب مینجمنٹ کے پاس نمبر آف شیئرز آ جاتے ہیں سو obviously they will be working for the increase in share price. تو مینجمنٹ بھی شیئر پرائس بڑھانے کے لیے محنت کریں گے جس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا. لیکن اینڈ آف دا اسٹوری واز کہ جتنی بھی سیفٹی پریکاشنس کرتی ہے کمپنی ٹو سیو فراڈز ان دا مینجمنٹ ان دا کمپنی, اس کے بعد بھی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو بڑی بڑی کمپنیوں میں بڑے بڑے فراڈ ہوئے ہیں, وچ مینس کہ ان انسینٹیوز اور ان اسٹاک آپشنس کے بعد بھی مینجمنٹ فراڈ کرنے سے نہیں رکتی. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ایز وی ہیو ڈسکسڈ کہ کمپنی میں پیسہ شیئر ہولڈر کا ہوتا ہے اور اس کو پیسے کو چلانے والے ہوتے ہیں مینجمنٹ. سو اب اتنی بڑی انویسٹمنٹ کو لک آفٹر کرنے کے لیے کمپنی اکاؤنٹنٹس اینڈ
ऑडिटर्स हायर करती हैं, एंड दैट इज अ लीगल प्रोसीजर. बाकी बिजनेसेस में अगर ऑनर चाहे तो वो अकाउंटेंट नहीं भी रख सकता. फॉर एग्जाम्पल, सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर एक इंडिविजुअल बंदा बिजनेस कर रहा है, सो बेसिकली ही इज द ऑनर ऑफ द बिजनेस एज वेल एज ही इज द कंट्रोलर ऑफ हिज बिजनेस. पैसा भी उसका है और कंट्रोल भी वो कर रहा है. सो इफ ही फील्स, तो वो अपने बिजनेस के लिए अकाउंटेंट नहीं भी रख सकता, बिकॉज सब कुछ उसके हाथ में है. लेकिन कॉरपोरेशंस में चूंकि पैसा मैनेजमेंट के हाथ में होता है, सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ लीगल प्रोसीजर टू हायर अकाउंटेंट्स टू हैव a sort of safeguard of the investors' money. कॉरपोरेशंस में ये मैनेजमेंट पे लागू होता है कि वो अकाउंटेंट रख के प्रॉपर, ताकि जो इन्वेस्टर्स, जो शेयर होल्डर का पैसा है, ताकि वो उसकी सही देखभाल कर सके और शेयर होल्डर्स को और कंपनी को कंपनी की जो एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन है वो डिक्लेयर कर सके. सो today's lecture outlines are: first we will discuss the difference between accountants and auditors. Normally लोगों को पता नहीं होता कि accountants और auditors के दरमियान क्या फ़र्क होता है. हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे. Then we will discuss the importance of accountants and auditors. उसके बाद हम accountants and auditors की importance डिस्कस करेंगे कॉरपोरेशन में. Accounting for inside use. उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि accountants answers for inside users questions, कि inside users जो questions रेस करते हैं उसका जवाब अकाउंटेंट्स किस तरह देते हैं. अकाउंटिंग फॉर आउटसाइड यूज. उसके बाद वी विल डिस्कस द अकाउंटिंग प्रोसेस फॉर आउटसाइड यूजर्स, कि अकाउंटिंग आउटसाइड यूज उसके क्या मानी है. Then we will discuss the difference between financial accounting and managerial accounting, कि financial accounting और managerial accounting में क्या फ़र्क है. Then we will discuss the advantages and disadvantages of financial accounting, कि financial accounting की advantages और disadvantages क्या है. Then we will discuss the advantages and disadvantages of managerial accounting, कि managerial accounting की advantages और disadvantages क्या हैं. And then in the end we will discuss the summary of the today's lecture. So dear students, the first topic to discuss is the difference between accountants and auditors. Now, what is an accountant in a corporation? An accountant is a practitioner of accountancy or accounting, which is the measurement, disclosure or provision of assurance about financial information that helps managers, investors, tax authorities and others make decisions about allocating resources. Accountants वो प्रैक्टिशनर होता है कंपनी में जो कंपनी की जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको वो प्रॉपरली हैंडल या मैनेज करता है. अब जो इंफॉर्मेशन अकाउंटेंट अपनी कंपनी को देता है तो उसी की बेसिस पे मैनेजर्स अपनी डिसीजन लेता है. इन्वेस्टर्स दे डिसाइड वेदर
to invest in that particular company or not. Tax authorities उस कंपनी पे टैक्स लगाते हैं, and many others decisions about allocating resources. Means कि accountant की information कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी होती है. Auditors, an auditor is a professional who is responsible for evaluating some aspects of the project, business or individual. The term most commonly refers to audits in accounting. Auditor वो प्रोफेशनल बंदा होता है जो अकाउंटेंट के काम की निगरानी करता है. फॉर एग्जाम्पल, एक अकाउंटेंट जब एक कंपनी में काम करता है और वो अपनी कंपनी की जितनी भी अकाउंटिंग, जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं फाइनेंशियल, वो रिकॉर्ड करता है. उसके बाद ऑडिटर आता है और वो उसके काम की जांच पड़ताल करता है. So an auditor is a professional who is responsible for evaluating some aspects of the project. Auditor क्या करता है? His job is to evaluate the work of the accountant. Auditor भी accountant होता है by profession. जब वो इसलिए कि अगर उसको accounting principles का पता नहीं होगा तो वो accountants के काम को किस तरह चेक करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी में एक अकाउंटेंट है तो उसकी क्वालिफिकेशन या चार्टर्ड अकाउंटेंसी होगी या उसने अकाउंटिंग फील्ड में कुछ एक्सपर्टीज हासिल की होगी, तभी वो उस कंपनी की अकाउंटिंग प्रोसेसेस को डील करता है. ऑडिटर भी अकाउंटेंट होता है, मींस कि उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी अकाउंटेंसी से रिलेटेड होती है. वो भी या चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है या बाकी किसी अकाउंटिंग फील्ड में एक्सपर्ट होता है, लेकिन ऑडिटिंग उसकी एक्स्ट्रा स्किल होती है जिसकी बेस पे वो अकाउंटेंट के काम को एवेल्युएट कर सकता है. सो अकाउंटेंट इज जस्ट टू डू द नॉर्मल वर्क ऑफ द कंपनी, नॉर्मल फाइनेंशियल वर्क ऑफ द कंपनी. सिंपल जो डेली रूटीन के काम होते हैं अकाउंटेंट उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दर्ज करता है. और ऑडिटर उसका काम क्या है? हिज वर्क इज टू एवेल्युएट द वर्क ऑफ द अकाउंटेंट्स. सो द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग. अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में अब फर्क क्या है? सो जो प्रोफेशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस करता है उसको हम अकाउंटेंट कहते हैं, और जो प्रोफेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस करता है नॉर्मली वी कॉल हिम और हर ऑडिटर. अब अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में कुछ डिफरेंसेस हैं. नंबर 1, स्कोप. अकाउंटिंग इज रिलेटेड विद preparing financial statements. Auditing is concerned with checking financial statements. Accounting का काम क्या है कि accounting आपकी financial statement को तैयार करता है. Auditing क्या है? Auditing is concerned with checking financial statement. Auditing आपने जो financial statement तैयार की है उसको चेक करता है. So that is the difference between accounting and auditing. Next, data. Accounting is related with current data. Auditing is concerned with past data. Normally कंपनी में जितनी भी डेली एक्टिविटीज होती हैं अकाउंटेंट उसको रिकॉर्ड करता है और वो रिकॉर्डिंग करंट डेटा से रिलेटेड होती है. ऑडिटिंग इज कंसर्न विथ पास्ट डेटा. अब अकाउंटेंट ने जितना काम कर लिया है पूरे एक साल में, तो अब उस काम को थ्रू ऑडिटिंग उसकी एवेल्युएशन होगी
which means کہ اکاؤنٹنگ جو وہ آپ کے کرنٹ ڈیٹا سے ریلیٹ ہوتا ہے, whereas auditing is concerned with the past data. For example, 1 جنوری کو کمپنی اپنی ایکٹیویٹیز اپنا بزنس سٹارٹ کرتا ہے. پورے سال جتنے بھی ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں اکاؤنٹنگ کے وہ سارے اکاؤنٹنٹس ریکارڈ کرتا ہے. 31 دسمبر تک پورے ایک سال تک کمپنی اپنے سارے ریکارڈز مینٹین کرتا ہے. پھر 31 دسمبر کے بعد جب آڈیٹر آتا ہے تو وہ آگے کام کو چیک نہیں کر سکتا بیکاز آگے کمپنی نے کام ہی نہیں کیا. تو وٹ ہی بیسیکلی ڈو, ہی چیک دا پاسٹ ریکارڈ آف دا کمپنی. وہ کمپنی کے پاسٹ ریکارڈ کو جو پورے ایک سال میں کمپنی نے جتنا کام کیا ہے کمپنی اس کو چیک کرتی ہے. پرپس. The purpose of accounting is to show performance and financial position of a business. The purpose of auditing is to certify true and fair view of financial statements. اکاؤنٹنگ کا پرپس یہ ہے کہ کمپنی کی پرفارمنس اور فائنینشیل پوزیشن کو باقی اسٹیک ہولڈرز کے سامنے رکھ دیں. اسٹیک ہولڈرز ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا, جس میں مینجمنٹ آتی ہے, امپلائیز آتے ہیں, مختلف بینکس, کریڈیٹرز آتے ہیں. تو تھرو اکاؤنٹنگ کا پرپس یہ ہے کہ اس کمپنی کی پرفارمنس اور اس کمپنی کی ایکچوئل فائنینشیل پوزیشن کمپنی کے سامنے یا اسٹیک ہولڈر کے سامنے رکھ دیں. The purpose of auditing is to certify true and fair view of financial statement. Auditing کا پرپس یہ ہے کہ جتنا بھی کام ہوا ہے اس کی اسکروٹنی ہو اور اس کی ایویلویشن ہو, یہ پرپس ہوتا ہے آڈیٹنگ کا. ٹائم. The time period of accounting is usually 12 months, that is 1 year. It takes 12 months, 1 year to complete records. The time period of auditing is less than 1 year. It may be completed within 1 month or maybe more than 1 month. Time period accounting کا وہ ہوتا ہے تقریباً 1 سال 12 مہینے. 12 مہینے جس طرح ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ کمپنی 1 جنوری سے اپنا بزنس سٹارٹ کرتی ہے, سو 31 دسمبر تک جتنا ان کی فائنینشیل ریکارڈز ہوتی ہیں, جتنی ان کی فائنینشیل ایکٹیویٹی ہوتی ہے کمپنی میں, تو اس کے لیے یہ 1 سال کا ٹائم ہوتا ہے. لیکن اسی کام کو ایویلویٹ کرنے کے لیے آڈیٹرز بہت کم ٹائم لیتے ہیں, 1 مہینہ یا زیادہ سے زیادہ 2 مہینے. سو دا ٹائم دیٹ از اے بگ ڈفرنس بٹوین آڈیٹنگ اینڈ اکاؤنٹنگ, کہ اکاؤنٹنگ processes normally it takes 12 months to complete, whereas auditing it takes a month or more than a month to complete. Start. When the work of bookkeepers ends, then the accountant work starts. When the work of accountants ends, then the auditor work starts. Now dear students, let's discuss first what is bookkeeper. Bookkeeping means a simple record of your business. For example, ایک کمپنی کچھ وہیکل یا کچھ گاڑیاں خریدتی ہے, سو نارملی بک کیپنگ یہ ہوگی کہ دا کمپنی ہیز پرچیزڈ اے وہیکل ورتھ آف 5 لاکھ روپیز. ایک سمپل سی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. پھر وہ کام جب اکاؤنٹنٹس کے پاس جاتا ہے تو پھر اکاؤنٹنٹس اس کو پراپرلی اکاؤنٹنگ بکس میں ریکارڈ کرتا ہے.
کہ کس آئٹمس کو ہم نے ڈیبٹ کرنا ہے اور کس آئٹم کو ہم نے کریڈٹ کرنا ہے. نارملی جتنے بھی چھوٹے بزنسز ہوتے ہیں موسٹلی ان سول پروپرائٹرشپ میں دے نارملی پریفر ٹو گو فار دا بک کیپنگ اسٹائل آف اکاؤنٹنگ, کیونکہ ان کا اتنا بڑا بزنس نہیں ہوتا تو وہ بک کیپنگ پہ ہی انحصار کرتے ہیں. لیکن جتنا آپ کا بزنس ایکسپینڈ کرتا ہے سو یو کین ناٹ افورڈ ٹو ہیو اونلی دا بک کیپنگ اسٹائل آف اکاؤنٹنگ. آپ صرف بک کیپنگ پہ ہی انحصار نہیں کر سکتے, آپ کو پراپر اکاؤنٹنٹس رکھنے ہوتے ہیں تاکہ وہ آپ کے اکاؤنٹنگ ریکارڈز کو مینٹین کر سکیں. سو اکاؤنٹنگ میں سب سے پہلے ایک نارمل انٹری ہوتی ہے جس کو بک کیپنگ کہتے ہیں کہ ہمارے اسٹاک میں یا ہمارے بزنس میں اتنے ایسٹس ہم نے خرید لیے, اتنی وہیکلز ہم نے خرید لی, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. پھر وہ بک کیپنگ جاتی ہے اکاؤنٹنٹس کے پاس. اکاؤنٹنٹس اس کو پراپرلی ہینڈل کرتا ہے, پراپرلی ریکارڈ کرتا ہے ان اکاؤنٹنگ بکس. When the work of accountants ends, then the auditor's work starts. اب جب اکاؤنٹنٹس کا کام ختم ہو گیا, جب اس نے سارے ٹرانزیکشنز پراپرلی اکاؤنٹنگ بک میں ریکارڈ کر لی تو اب کام آڈیٹر کا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ اس چیز کو ایویلویٹ کرے گا کہ آیا اکاؤنٹنٹ نے یہ ریکارڈ صحیح مینٹین کیا ہے یا نہیں کیا. Necessity. Accounting is necessity of every entity having any size. Auditing is not the necessity of every business. Accounting یا آسان الفاظ میں حساب کتاب ہر ایک بزنس کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ اگر ایک چھوٹا بزنس ہے, ایک سول پروپرائٹرشپ ہے, تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ حساب کتاب رکھنا ہوتا ہے. ایون اف اگر وہ بک کیپنگ کے ذریعے ہی کیوں نہ کریں تو لیکن اپنے بزنس کا جتنا بھی حساب کتاب وہ کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی اکاؤنٹنگ سٹائل میں وہ مینٹین کرے گا. On the other side, auditing is not the necessity of every business. اکاؤنٹنگ یا حساب کتاب ہر ایک بزنس کی مجبوری ہے, لیکن آڈیٹنگ ہر ایک بزنس کی مجبوری نہیں ہے. وہ کس طرح؟ فار ایگزامپل جس طرح ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ ایک سول پروپرائٹرشپ ہے جس میں جو آنر ہے اسی کے پاس پیسہ بھی ہے, اسی کے پاس منی بھی ہے اپنے بزنس کا, تو وہ اپنے ہی بزنس کی آڈیٹنگ کیوں کروائے گا؟ بیکاز اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بزنس میں کتنا پیسہ لگا ہوا ہے اور کتنا پیسہ باہر ہے, تو وہ اتنا زیادہ آڈیٹنگ کی طرف نہیں جاتا. آن دا ادر سائڈ جو کارپوریشنز ہوتی ہے, جتنے بھی بڑے بڑے بزنسز ہوتے ہیں, اس میں کمپنی کی مینجمنٹ کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اپنی کمپنی کی جو فائنینشیل پوزیشن ہوتی ہے اس کی آڈٹ کروائے. سو چھوٹے بزنسز میں آڈٹ اتنا ضروری نہیں ہے, ویئر ایز آڈٹ از اے کمپلشن ان دا لارج بزنسز. آڈیٹنگ بڑے بزنسز میں بہت ضروری ہوتا ہے. رپورٹ. اکاؤنٹنگ work involves no report to any party. Auditing work requires separate report to owners. Accounting is a simple record of financial transaction. کہ جتنا بھی فائنینشیل ایکٹیویٹی کمپنی میں ہو رہی ہے اس کی ریکارڈ, دیٹ از سمپل ڈیفینیشن آف اکاؤنٹنگ. اور آڈیٹنگ ورک ریکوائرڈ سیپریٹ رپورٹ ٹو آنرز.
آڈیٹر وہ رپورٹ کرتا ہے. جس بندے نے یا جس کمپنی نے یا جس آرگنائزیشن نے آڈیٹر کو ہائر کیا ہے تو وہ اس کو رپورٹ پیش کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک کمپنی میں ایک ایکسٹرنل آڈیٹر باہر سے آڈیٹر آتا ہے تو وہ اپنی رپورٹ پھر شیئر ہولڈرز کو یا باقی اسٹیک ہولڈرز کے سامنے رکھتا ہے کہ بھئی آپ کی کمپنی میں اتنا اچھے کام ہو رہے ہیں یا اتنے فراڈ ہو رہے ہیں. سو دیٹ از دا ڈیوٹی آف آڈیٹر کہ آڈیٹر رپورٹ کرتا ہے ٹو دا آنر یا اس اینٹی کو یا اس آرگنائزیشنز کو جس نے اس کو ہائر کیا ہوتا ہے. سم ٹائمز آڈیٹنگ کے لیے ایکسٹرنل آڈیٹر بھی آتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, تو پھر وہ گورنمنٹ کو رپورٹ کرتے ہیں کہ فلاں کمپنی میں اتنا فراڈ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. سو اکاؤنٹنگ ورک میں رپورٹنگ کسی کو ضروری نہیں ہے, وہ صرف فائنینشیل ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرتے ہیں, ویئر ایز آڈیٹنگ میں یو ہیو ٹو رپورٹ ٹو یور آنر. So accountant and auditor, A&A means accountants and auditors, are important part of any corporate monitoring system. Accountants اور auditors کسی بھی corporate sector کی monitoring میں بہت اہم حصہ, بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. Because accountants keep tracks of financial information and auditors make a review and monitor. Accountants financial information کی ریکارڈ رکھتے ہیں اور auditors اس کا ریویو یا اس کو مانیٹر کرتے ہیں. Information can only be obtained by auditors. Information کمپنی کی انفارمیشن وہ آڈیٹر حاصل کر سکتے ہیں, اس لیے کہ اگر کمپنی اس کو انفارمیشن نہیں دے گی, کمپنی اگر آڈیٹر کو فائنینشیل انفارمیشن نہیں دے گی تو وہ اپنا کام کس طرح کرے گا, وہ فائنینشیل پوزیشن کی ریویو, اس کی ایویلویشن کس طرح کرے گا. بینکس, کریڈیٹرز اینڈ ادر rely on these statements to the firm's accurate pictures and financial health. پھر آڈیٹرز کی رپورٹ پہ مختلف بینکس, کریڈیٹرز اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ ریلائی کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ کمپنی صحیح سمت جا رہی ہے یا یہ کمپنی صحیح سمت نہیں جا رہی. گڈ فار دا انویسٹرز ٹو اسیس دا ویلیو آف دا کمپنی. سو آڈیٹر کی رپورٹ وہ انویسٹرز کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے, بیکاز انویسٹرز کو پتہ چل جاتا ہے کہ آیا یہ کمپنی لاس میں جا رہی ہے یا یہ کمپنی پروفٹ میں جا رہی ہے, اور اسی انفارمیشن کی بیسس پہ وہ اپنی انویسٹمنٹ ڈیسیجن لیتا ہے. فار ایگزامپل سپوز ایک عام بندہ اگر کسی کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے ان شیپ آف بائنگ شیئرز, تو آبویسلی وہ اس کمپنی کی فائنینشیل پوزیشنز, اس کمپنی سے ریلیٹڈ آڈیٹرز رپورٹ کو چیک کرے گا, اس کے بعد وہ اپنا ڈیسیجن لے گا کہ whether to invest money in that particular company or not. So accounting function is gathering, compiling, reporting and archiving a firm's business activities. Accounting information helps making decisions either for insiders اور آؤٹ-سائڈر. جس طرح ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ اکاؤنٹنگ انفارمیشن دو اینٹیٹیز کے لیے بہت ضروری ہے, either for insiders اور آؤٹ-سائڈرز. اب انسائڈرز اور آؤٹ سائڈر کیا ہے اس کو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں.
Accounting for inside use. Managers use these information to measure the progress toward their goals and highlight any potential problems in advance. Company for inside use. کمپنی کے لیے انسائڈرز کون ہیں؟ کمپنی کی مینجمنٹ جو کمپنی کے اندر کام کرتی ہے. اکاؤنٹنگ مینجمنٹ کو کمپنی کی ایکچوئل فائنینشیل پوزیشن بتاتی ہے اینڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ انفارمیشن دا کمپنی مینجمنٹ ڈیسائڈ فار فردر انویسٹمنٹ فار دا کمپنی، وچ مینس کہ کمپنی کی مینجمنٹ کو بھی کم از کم یہ پتا ہونا چاہیے کہ کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن کیا ہے، کمپنی کے پاس کیش کتنا ہے، کمپنی کے پاس ایسٹس کتنے ہیں، کمپنی کی لائبلٹیز کتنی ہیں. تو جتنی اچھی انفارمیشن، ایکچوئل انفارمیشن کمپنی کے مینجمنٹ کے پاس ہوگی تو پھر وہ اپنی کمپنی کے لیے فردر انویسٹمنٹ میں ان کو آسانی ہوتی ہے. مینیجرز فار ایگزامپل، مینیجرز وانٹس ٹو نو دیئر پروڈکٹس سیلز سچویشن. مینیجرز یہ جاننا چاہیں گے کہ کمپنی کی جو پروڈکٹ ہے، جو بھی پروڈکٹ ہے کمپنی کی، اس کی سیلز پوزیشن کیا ہے. مطلب کمپنی میں جتنی سیلز ہو رہی ہے پروڈکٹ کی، اس کی ایکچوئل پوزیشن کیا ہے، اور وہ ان کو بتائے گا کون؟ اکاؤنٹنٹس. ہاؤ ٹو مینج دا انوینٹری. انوینٹری کمپرائزز آف ورک ان پروسیس، اسٹورز اینڈ اسپیئرز ایٹسٹرا. اس کے ساتھ ساتھ دا مینیجرز شوڈ نو اباؤٹ دا کمپنیز انوینٹری، مطلب کہ کتنا کام ان پروسیس ہیں. فار ایگزامپل، ایک کمپنی ایک پروڈکٹ بنا رہی ہے تو کمپنی کے مینجمنٹ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کتنا کام بن رہا ہے، ان پروسیس ہے، کتنا کام بن چکا ہے، اسٹور میں چلا گیا ہے، اینڈ دیٹ از ریڈی فار سیلز اینڈ اسپیئرز ایٹسٹرا، اور کتنا کام اسپیئر ہو گیا ہے یا خراب ہو گیا ہے. سو یہ ساری انفارمیشن کون دے گا؟ اکاؤنٹنٹس. What about cash? The most important aspect of a company is کہ مینجمنٹ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کی کمپنی کے پاس کتنا کیش ان ہینڈ ہے، کتنا پیسہ ہے، تاکہ وہ اس کو فردر انویسٹ کر سکے. Have the firm enough cash to pay its upcoming debt payments? پلس کمپنی کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کمپنی کے پاس آیا اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنی جو اپ کمنگ ڈیٹس ہیں، جو قرضے آنے والے ہیں، وہ پے کر سکتا ہے یا نہیں. فار ایگزامپل، اگر کمپنی پہ ڈیٹ زیادہ ہو گیا اینڈ they are not able to pay back the upcoming debts، تو پھر کیا ہوگا؟ کمپنی دیوالیہ ہو جائے گی اور کمپنی ڈوب بھی سکتی ہے. سو دیز آر سارٹ آف انفارمیشنز جو مینجمنٹ کو چاہیے ہوتی ہے، اور وہ دیتا کون ہے؟ اکاؤنٹنٹس. سو اکاؤنٹنٹس آنسرز دیز کوشچنس. کون سے کوشچنس؟ یہ والے کوشچنس، کہ اکاؤنٹنٹس ان کوشچنس کا آنسر کس طرح دیتے ہیں. فرسٹ تھنگ از تھرو بجٹس. Now what is a budget? An estimation of the revenue and expenses over a specified future period of time. A budget can be made for a person, family, group of people, business, government, country, multinational organization, or just about anything else that makes and spends money. It can be either surplus budget or deficit budget. Budget in simple terms
کہ کمپنی کی ریونیو کتنی ہے اور کمپنی کے ایکسپینسز کتنے ہیں. دیٹ از وی ہیو سین ان بجٹ. اب بجٹ میں اس کی دو فارمز ہیں, either surplus budget or deficit budget. Now what is a surplus budget? A situation in which the income exceeds expenditures. سرپلس بجٹ یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے یا کمپنی کی جو انکم ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ایکسپینڈیچرز, اس کے خرچے کم ہوتے ہیں. سو آٹومیٹیکلی آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور آپ کے خرچے کم ہیں. سو دیٹ از کالڈ اے سرپلس بجٹ. Now what is deficit budget? A financial situation that occurs when an entity or business has more money going out than coming in. Deficit budget یہ ہے کہ آپ کے اخراجات زیادہ ہیں اور آپ کی انکم کم ہے. So that is normally called a deficit budget. Next, variance reports. Now what is variance reports? In business, a variance report is prepared to evaluate the operating efficiency of different aspects of usually a manufacturing company. Variance report یہ ہوتی ہے کہ جو مینوفیکچرنگ کمپنیز ہوتی ہیں تو اس کی مختلف جو ایسپیکٹس ہوتی ہیں بزنس کی اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں. نارملی مینوفیکچرنگ کمپنیز میں تین اہم چیزیں ہوتی ہیں. دا فرسٹ یور مٹیریل, سیکنڈ یور لیبر, تھرڈ دیٹ از کالڈ اوور ہیڈز یا فیکٹری اوور ہیڈز, FOH. مینس کہ کتنا مٹیریل کمپنی یوز کر رہا ہے, سیکنڈ کتنا لیبر وہ یوز کر رہا ہے, اینڈ تھرڈ کہ جتنی بھی آپ کی پروڈکشن ہو رہی ہے اس میں سے آپ کے اوور ہیڈز وہ خرچے جس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. مطلب کہ جتنی بھی آپ کی پروڈکشن ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی کچھ نہ کچھ آپ کے خرچے یا جس کو ہم عام الفاظ میں فضولیات جو بزنسز یا پروڈکشن لیول پر ہوتی ہیں اس کو اوور ہیڈز بولتے ہیں. Now 3 main sections with 2 subsections each. Material price variance and material quantity variance. If the company is paying too much for materials or using too much materials for a product, that is an unfavorable variance. Unfavorable variance کیا ہے مٹیریل میں کہ آپ مٹیریل کے لیے زیادہ پرائس بھی پے کر رہے ہیں اور آپ کی جو پروڈکشن میں جتنی مٹیریل ہیں وہ آپ زیادہ یوز کر رہے ہیں. ان شارٹ کہ آپ کے خرچے بڑھ رہے ہیں, آپ کی کاسٹ بڑھ رہی ہے, بیکاز آپ مٹیریل میں پیمنٹ کے لیے پیسے بھی زیادہ دے رہے ہیں اور جب آپ کی پروڈکشن ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ کا مٹیریل زیادہ یوز ہوتا ہے. And that is called unfavorable variance. If the company is getting materials for less than the standard cost or is using less than the standard materials for a product, that would be favorable variance. لیکن اگر کسی کمپنی میں آپ مٹیریل کو پرچیز کرنے کے لیے کم پیسے دے رہے ہیں اور آپ کی جو پروڈکشن ہے مٹیریل کا وہ بھی کم ہو رہا ہے لیکن آپ کا آؤٹ پٹ زیادہ ہے, سو وچ مینس کہ آپ کی پروفٹ زیادہ ہو رہی ہے, سو دیٹ از کالڈ فیوریبل ویریئنس. سیکنڈ, لیبر ریٹ ویریئنس اینڈ لیبر ایفیشنسی ویریئنس. لیبر ریٹ ویریئنس measures deviations from standard in the average hourly rate paid
to direct labor workers. Labor's efficiency variance attempts to measure the productivity of direct labor, which means کہ اگر آپ کی لیبر پر آر پروڈکشن کم کر رہی ہے so that will be called unfavorable variance. لیکن اگر آپ کی لیبر پر آر ایک گھنٹے میں اگر پروڈکشن زیادہ کر رہی ہے so that is called favorable labor variance. Variable overhead spending variance and variable overhead efficiency variance means کہ آپ کی پروڈکشن پروسیس میں چاہیے یہ کہ آپ کم سے کم آپ کے خرچے ہوں تو دیٹ ول بی a favorable overhead variance. لیکن اگر آپ کے پروڈکشن پروسیس میں آپ کی جو فضولیات ہیں آپ کی جو اوور ہیڈز ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں سو دیٹ ول بی کالڈ unfavorable overhead variance. Sensitivity analysis, a technique used to determine how different value of an independent variable will impact a particular dependent variable under a given set of assumptions. The sensitivity analysis can answer the following questions. Sensitivity analysis simply کہ آپ انالیسس کرتے ہو کہ اگر آپ کا بزنس آپ کا جو کاروبار ہے اگر وہ اس کی جو سیلز ہیں اگر وہ 10% یا 20% یا 30% انکریز کرتا ہے تو آپ کی پروفٹ مارجن کتنی بڑھے گی یا اگر آپ کی بزنس جو سیلز ہیں وہ 10% 20% یا 30% ڈیکریز کرتا ہے تب آپ کی پروفٹ مارجن کیا ہوگی. What would be my forecasted net income if my sales forecast is 30%, 20% or 10% too high? What would be my forecasted net income if my sales forecast is 30%, 20% or 10% too low? Dear students, اگر آپ اس چارٹ کو دیکھیں سو جو 2000x اوریجنل فورکاسٹڈ فگر ہے سیلز ہماری ہیں دیٹ از $1,04,000 تو ہماری کاسٹ جو ہے دیٹ از فار ایگزامپل $12,000 تو ہمارا گراس پروفٹ کتنا ہوا دیٹ از $92,000. تو اب ہم یہ سینسٹیوٹی انالیسس کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر ہمارا 10% سیلز میں کمی ہوئی سپوز اف وی ہیو 10% ڈکلائن ان آور سیلز تو پھر کیا سچویشن ہوگی اور سپوز اگر ہماری 15% سیلز میں کمی ہوئی سپوز اف وی ہیو 15% ڈکلائن ان سیلز تو پھر ہماری پروفٹ کیا ہوگی. سو دیٹ از نارملی کالڈ سینسٹیوٹی انالیسز. ڈیئر اسٹوڈینٹس اس کی ایک سمپل سی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. فار ایگزامپل آپ لوگ کرکٹ کا میچ دیکھتے ہوں گے تو اس میں اس کی جو فورکاسٹڈ انالیسز آتی ہیں اکثر اسکرین پہ آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کہ اگر اس رن ریٹ سے یہ ٹیم رن کرے گی تو 50 اوورز تک ان کے اتنے سکور بنیں گے اتنے رنز بنیں گے اور اگر انہوں نے رن ریٹ بڑھا دیا سپوز 6 رنز پر اوور پہ اگر ایک ٹیم 250 سکور کرتی ہے
تو پھر نیکسٹ انالیسس وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر ان کا رن ریٹ 6 رنز پر اوور سے بڑھ کے 8 رنز پر اوور ہو گیا تو وہ 270 بھی کر سکتے ہیں. اگر رن ریٹ پر آر 8 سے بڑھ کے اگر 10 ہو گیا تو وہ ٹیم 300 سکور بھی کر سکتی ہے. لیکن اگر ان کا رن ریٹ پر آر 6 سے گر کے 4 رنز پہ آ گیا تو وہ 250 کی بجائے 220 یا 210 یا 200 سکور کریں گے. So that is a sort of same situation that we have here in our diagram. کہ اگر آپ کی جو فورکاسٹ ہے اگر اس میں 10% 15% ڈکلائن آ گیا تو آپ کی پروفٹ مارجن کیا ہوگی, یا اگر آپ کا سیلز میں انکریز آ گئی تو پھر آپ کی پروفٹ مارجن کیا ہوگی. اور یہ ساری انفارمیشن یو کین گیٹ دیز انفارمیشن ان اے کمپنی بائی دا اکاؤنٹنٹس. ریونیو رپورٹس. ریونیو رپورٹس وہ ہوتی ہیں جو کمپنی میں ڈیلی بیسس پہ یا منتھلی بیسس پہ جنریٹ ہوتی ہے. ہر ایک فیکٹری میں ہر ایک کمپنی میں ڈیلی رپورٹس بھی بنتی ہے تاکہ مینجمنٹ کو پتہ چلے کہ ڈیلی ہماری کمپنی کتنا پروفٹ کما رہی ہے. سملرلی منتھلی ریویوز بھی ہوتی ہیں. منتھلی ریونیو رپورٹس بھی کمپنی شائع کرتی ہیں تھرو اکاؤنٹنٹس کہ اس منتھ میں کمپنی نے کتنا پروفٹ کیا یا کمپنی نے کتنا لاس کیا. کاسٹ پروجیکشنز. کاسٹ ایسٹیمیٹس 5 years لیس اور مور. کمپنی کاسٹ پروجیکشن رپورٹس بھی بناتی ہیں کہ 5 سال کے لیے یا 4 سال کے لیے 3 سال کے لیے 2 یا 1 سال کے لیے کہ اس سال کمپنی نے اتنا لاس کیا یا اتنی پروڈکشن پہ اتنی کاسٹ آئی تو نیکسٹ 5 years میں ہم کس طرح یہ کاسٹ کم کر سکتے ہیں. اینڈ لاسٹ ایون انالیسس آف کمپیٹیٹرز. دا اسیسمنٹ آف SWOT analysis of potential competitors. potential جو آپ کی competitors ہیں, competitors جو آپ کے مقابلے میں بزنس کر رہے ہیں مارکیٹ میں, ان کے ساتھ اپنی انالیسس کر کے آپ اپنی فائنینشیل پوزیشن کو ڈسکلوز کر سکتے ہو کہ آئدر آپ لوگ اچھا جا رہے ہو یا آپ لوگ اچھا نہیں جا رہے ہو. فار ایگزامپل اگر ایک لڑکا بہت اچھا دوڑتا ہے تو وہ کرتا کیا ہے کہ اگر اس نے ریس میں حصہ لینا ہے تو وہ باقی جتنے بھی اس کے کمپیٹیٹرز ہیں اس کا ریکارڈ چیک کرے گا کہ بھائی اس مسٹر فلان نے اتنا 100 میٹر کتنے ٹائم میں کراس کیا, مسٹر دوسرے بندے نے کتنا کراس کیا, تو وہ اس کے ساتھ اپنا ایک قسم کی انالیسس کرتا ہے ود ہز اور ہر کمپیٹیٹر. اس کے بعد وہ اپنی اسٹرینتھ کو آگے کرتا ہے, اپنی اسٹرینتھ کو بڑھاتا ہے. اگر اس کے کمپیٹیٹرز بہت اسٹرانگ ہیں ان دا مارکیٹ تو وہ اور زیادہ محنت کرے گا, اور اگر اس کے کمپیٹیٹرز بہت سلو ہیں تو اس کو خوش بھی ہوگا اور وہ آٹومیٹیکلی اور محنت کرے گا. سو SWOT اسٹینڈس فار اسٹرینتھ, ویکنیسز, اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس. کہ آپ اپنی کمپیٹیٹرز کے اسٹرینتھ معلوم کریں, پہلے ان کی ویکنیسز معلوم کریں, اس کے پاس کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں اور کیا کیا تھریٹس ہیں. سو تھرو دس انالیسز you can get your position more stronger for your business or for yourself. So accounting for outside use. Now
dear students, we have just discussed accounting for inside use. Insiders कौन? The management. Now who are the outsiders for a company? These are the investors, banks, the government and other stakeholders. Investors जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि अगर एक आम बंदा वो अपना पैसा बिजनेस में लगाना चाहता है, अपना पैसा किसी कंपनी में लगाना चाहता है, तो उसके लिए ऑटोमेटिकली कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होना चाहिए ताकि उसकी बेसिस पे वो अपना जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो ले सके. सेम इज द केस विद बैंक्स. बैंक्स भी कंपनी की अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करना चाहेगी बिकॉज उसने कंपनी को अगर लोन देना है या उसने अगर कंपनी को सपोर्ट करना है फॉर देयर बिजनेसेस. एंड द गवर्नमेंट also needs to check the financial position of the company ताकि फिर गवर्नमेंट उस कंपनी पे टैक्स लगाए और उस पे दूसरी किस्म की जो टैक्सेस हैं वो कंपनी पे लगाए. एंड अदर स्टेक होल्डर्स, बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी दे आर ऑल्सो लुकिंग टू हैव to check the financial. They are also looking to check the financial position of the company because they have in one way or the other, either directly or indirectly, have some interest related with the company. So most companies have a corporate website with a section entitled Investors Relations, which should have a wide range of company documentation including quarterly and annual reports. Now the question is कि एक आम बंदे को कैसे पता चलेगा कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में. सो ये इंफॉर्मेशन हर एक कंपनी की वेबसाइट पे पड़ी होती है. अगर आप किसी भी कंपनी का वेबसाइट खोलें तो उस पे उनकी एनुअल और क्वार्टर रिपोर्ट्स पड़ी होती हैं जिसको आप चेक कर सकते हैं, जिसको देख के आप उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक कर सकते हैं. Now the difference between financial accounting and managerial accounting provide information to two different users group. अब कंपनी एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखती है अपने लिए, मैनेजमेंट के लिए, और कंपनी फॉर द इनसाइडर्स, और कंपनी दूसरा रिकॉर्ड मेंटेन करती है फॉर द आउटसाइडर्स, फॉर द इन्वेस्टर्स, फॉर द बैंक्स, फॉर द क्रेडिटर्स, फॉर अदर स्टेक होल्डर्स. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग primarily provide information for external users of accounting data such as investors and creditors. On the other hand, management accounting provides information for internal users of accounting data. Internal users includes employees, managers and executives of the company. So financial accounting क्या होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो रिकॉर्ड जो कंपनी अपने एक्सटर्नल यूजर्स के लिए मेंटेन करती है, और मैनेजरियल अकाउंटिंग वो होती है कि जिसमें कंपनी अपने लिए, अपने मैनेजर्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है. विच मीन्स कि एक कंपनी एक फाइनेंशियल पोजीशन of a company and two different accounting records, financial accounting and managerial accounting. So dear students, please keep this point in your mind. हम इसको इंशाल्लाह लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कंपनी जब सिंगल होती है और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन एक ही होती है,
لیکن اگر وہ 2 اکاؤنٹنگ ریکارڈز مینٹین کرے گی تو اس میں یا تو اگر دونوں میچ کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دونوں میچ نہیں کرتے تو پھر کمپنی میں کچھ نہ کچھ فراڈ ہو رہا ہے۔ ایڈوانٹیجز آف فائنینشیل اکاؤنٹنگ، ایکسیس ٹو انفارمیشن۔ اب فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ فائنینشیل اکاؤنٹنگ وہ جو آؤٹ سائڈرز کے لیے ہوتا ہے۔ ایکسیس ٹو انفارمیشن، سب سے بڑی ایڈوانٹیج فائنینشیل اکاؤنٹنگ یہ ہے کہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے تھرو آؤٹ سائڈرز کو اس کمپنی کے بارے میں انفارمیشن مل جاتی ہے۔ امپورٹنٹ انفارمیشن فار آل اسٹیک ہولڈرز، پریویو آف اے کمپنی، ہیلپ ٹو ڈیسائڈ اباؤٹ دا انویسٹمنٹ ان اے کمپنی اور ناٹ۔ فار ایگزامپل، میں ایک عام بندہ ہوں، میں کسی کمپنی کی ویب سائٹ پہ جا کر ان کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو ریویو کرتا ہوں، سو اس سے مجھے یہی مدد ملتی ہے کہ کمپنی کی انفارمیشن میرے سامنے ہے، کمپنی کا پورا اوور آل جو ریویو ہے وہ میرے سامنے ہے۔ ناؤ آئی کین ڈیسائڈ ویدر ٹو میک دا انویسٹمنٹ اور ناٹ۔ کمپلائنس، another advantage of financial accounting is compliance. Financial accounting information is an element of the transparency and business ethics, requiring honest and accurate information for investors and competitors and market analysts to review. Financial accounting information is an element of transparency and business ethics, requiring honest and accurate information for investors, competitors, and market analysts to review. Compliance ایک قسم کا آپ اپنی ایک رسپانسبلٹی کمپنی پوری کرتی ہے، رسپانسبلٹی آف گڈ بزنس ایتھکس، رسپانسبلٹی آف بینگ آنےسٹ ٹو دا کمپنی اور and a responsibility of giving accurate information for the investors, competitors اور جتنے بھی مارکیٹ کے اینالسٹ ہوتے ہیں تاکہ وہ آپ کی کمپنی کے بارے میں اچھا یا برا پڑھ سکیں یا جان سکیں۔ ڈس ایڈوانٹیجز آف فائنینشیل اکاؤنٹنگ، کاسٹس، ایکسپینسو پارٹ آف ڈوئنگ بزنس اسپیشلی فار لارج بزنسز in shape of having professionals who earn handsome salaries and require benefits۔ اب فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی مینٹیننس کے لیے اس کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس پہ آپ کا خرچہ آتا ہے، بیکاز جب آپ کمپنی میں اپنی اکاؤنٹنگ ریکارڈز کو مینٹین کریں گے اینڈ دیٹ از ناٹ اے سمپل بک کیپنگ ریکارڈ، تو پھر آپ پروفیشنلز اکاؤنٹنٹس کو ہائر کرتے ہیں اور پھر وہ آپ سے ہینڈسم سیلریز لیتے ہیں اینڈ دے آسک فار ڈفرنٹ بینیفٹس ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ سو اٹس اے سارٹ آف کاسٹ فار دا کمپنی ٹو ہائر اکاؤنٹنٹس اینڈ ٹو مینٹین فائنینشیل اکاؤنٹنٹس فار دا آؤٹ سائڈرز۔ ٹائمنگ پرابلمس، ایکوریٹ اکاؤنٹنگ کین بینیفٹ دا بزنس but selecting wrong accounting type can be just a time wasting activity۔ اگر ایک کمپنی نے اپنا جو اکاؤنٹنگ سسٹم صحیح چوز کیا تو ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک بزنس نے اپنی اکاؤنٹنگ سسٹم غلط چوز کیا تو ان کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک بہت بڑی کمپنی وہ اپنا اکاؤنٹنگ جو سسٹم ہے وہ صرف بک کیپنگ پہ ہی کرتا ہے، سو کروڑوں اربوں ڈالرز کی جو بزنس صرف بک کیپنگ کے تھرو آپ مینٹین نہیں کر سکتے، سو کمپنی کا ٹائم بھی ضائع ہوگا اور کمپنی کو اینڈ میں لاس بھی ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، سمپل کیش میتھڈز کین ناٹ ہینڈل لارج بزنسز، آؤٹ اسٹینڈنگ پیمنٹس اینڈ اکاؤنٹ ریسیویبلس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کسی بھی
کمپنی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو اس قسم کی ان کی فائنینشیل جو اسٹیٹمنٹ ہیں وہ آپ کو نظر آئے گی. اس میں آپ کو ٹرائل بیلنس نظر آئے گا, دین ایڈجسٹمنٹس, دین دا انکم اسٹیٹمنٹ, اینڈ ان دی اینڈ دا بیلنس شیٹ. Now, advantages of managerial accounting. Since it is focused on making future decisions with the help of past financial data, it is forward-looking and therefore progressive in nature. Managerial accounting we have discussed کہ یہ insiders کے لیے ہوتی ہے, management کے لیے ہوتی ہے. So اور مینجمنٹ اپنے لیے ایکچوئل جو فائنینشیل پوزیشن ہوتی ہے کمپنی کی وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ فردر انویسٹمنٹ کے لیے ان کو پتا ہو کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے, کیش کتنا ہے, اور اس کیش یا ان کے پاس جو جتنے بھی اپ کمنگ ڈیٹس ہیں ان کو ری پے کرنے کے لیے ان کے پاس کتنا کیش ہے. It is meant for internal users like top management, and therefore it is not necessary that it is made by following strict guidelines, which is the case with financial accounting. چونکہ ٹاپ مینجمنٹ یا مینجمنٹ اپنی سہولت کے لیے کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن معلوم کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے وہ جو فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں جو اسٹرکٹ رولز ہوتے ہیں اس کو وہ فالو نہیں کرتے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, نارملی ان فائنینشیل اکاؤنٹنگ وی فالو GAAP اکاؤنٹنگ رولز, جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلز. لیکن انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. لیکن نارملی مینیجریل اکاؤنٹنگ جو ہوتی ہے اس میں اس رولز کو, ان پرنسپل کو اتنا اسٹرکٹلی فالو نہیں کیا جاتا. It is flexible in nature and therefore it can be prepared anytime, and that are not required to made yearly, that can be made monthly or on weekly basis. فائنینشیل اکاؤنٹنگ کو پورا 1 سال لگتا ہے مینٹین کرنے کے لیے, لیکن چونکہ مینیجریل اکاؤنٹنگ مینجمنٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, مینیجریل اکاؤنٹنگ اپنی سہولت کے لیے کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن کسی بھی وقت معلوم کر سکتی ہے. اس کے لیے انہیں پورے 1 سال کا انتظار نہیں کرنا پڑتا. It takes all the data and then present it in such a way that a proper analysis about the feasibility and profitability of any business decisions can be made. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ سارے ڈیٹا کو پراپرلی اینالائز کر سکتے ہیں اینی ٹائم ٹو میک بزنس ڈیسیجنز فار دیئر کمپنی. ڈس ایڈوانٹیجز آف مینیجریل اکاؤنٹنگ. اب مینیجریل اکاؤنٹنگ کی ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ It is dependent on cost accounting and financial accounts, and therefore the accuracy of it is also dependent on how accurate that data is. Hence, it is one of the limitations as far as its usability is concerned. Managerial accounting وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ پہ اور جتنے بھی ڈیلی روٹین کے اکاؤنٹس وہ چل رہے ہوتے ہیں کمپنی میں, وچ مینس کہ وہ اس سے ہٹ کے کام نہیں کر سکتی. اگر کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن اچھی ہے تو آٹومیٹیکلی جو مینیجریل اکاؤنٹنگ سٹائل ہوگا وہ بھی کمپنی کی اچھی فائنینشیل پوزیشن شو کرے گا. یا اگر کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن اسٹرانگ نہیں ہے تو مینجمنٹ
یا تو کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن ویک شو کرے گا یا پھر اپنے فائدے کے لیے اس کو غلط بھی شو کر سکتا ہے. It is affected by the bias of top management, and therefore it is likely that they may tweak it in such a way so as to benefit themselves rather than shareholders. مینجمنٹ اپنے فائدے کے لیے جو اکاؤنٹنگ ہیرا پھیری کر سکتی ہے جس سے ان کو فائدہ ہوگا اور شیئر ہولڈر کو نقصان ہو سکتا ہے. Since it does not follow accounting principles, it cannot be compared with other companies, and hence proper evaluation about the management may not be possible on the basis of management accountancy. Dear students, جس طرح ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ مینیجریل اکاؤنٹنگ اسٹرکٹلی جو اکاؤنٹنگ پرنسپلز یا رولز ہوتے ہیں اس کو فالو نہیں کر سکتے. سو ان کے ریزلٹس کو باقی کمپنی کی ریزلٹس کے ساتھ آپ کمپیئر یا انالیسز نہیں کر سکتے. سو دیز ور دا ڈس ایڈوانٹیجز آف managerial accounting. Now, summary of today's lecture. Accountants and auditors play a very important role in corporations. Companies are legally bound to hire accountants and auditors to have crystal clear financial position of a company because it's not their money. Management of a company, they are legally bound to hire accountants as well as auditors to have a clear financial position of a company. Companies face two types of interactions as far as accounting practices are concerned: accounting for management and for outside world. We have already discussed. Normally, company keeps two types of records in the shape of financial accounting and managerial accounting, which normally do not match. لازمی بات ہے کمپنی اگر ایک ہے تو اس کی فائنینشیل پوزیشن ایک ہی ہوگی، یا اچھی ہوگی یا بری ہوگی. The financial position of a company will be either good or bad. تو اگر آپ کی فائنینشیل اکاؤنٹنگ ریکارڈ اور آپ کا جو مینیجریل اکاؤنٹنگ وہ اگر میچ کر گیا، دونوں کہتے ہیں کہ یار کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، سو دیٹ مینز کہ آپ کی جو کمپنی کی مینجمنٹ ہے وہ ٹھیک کام کر رہی ہے. A single company always must have single financial position. So how is it possible to have two different accounting records? لیکن اگر financial accounting tells us that the company's financial position is very good, on the other side managerial accounting یہ کہتا ہے کہ کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن ٹھیک نہیں ہے. سو دیر از اے کانٹراڈکشن بٹوین دا فائنینشیل اکاؤنٹنگ ایز ویل ایز دا مینیجریل اکاؤنٹنگ، اور اس کے لیے رسپانسبل کون ہے؟ دا مینجمنٹ. لاسٹلی، ڈفرینٹ اکاؤنٹنگ ریکارڈز مینس دا ایلیمنٹ آف فراڈ ان دا کمپنی. اگر دونوں کی اکاؤنٹنگ ریکارڈز میں فرق ہے تو کمپنی کے مینجمنٹ کوئی نہ کوئی فراڈ کر رہی ہے. So dear students, this is the end of our 5th lecture. Inshallah, we will discuss this in detail in our next lecture. Allah Hafiz.